बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। फ़र्स्ट ईयर के पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज उसी सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपको मारूज़ी पेपर बताया था, दूसरे लेक्चर में आपको इंशाइया पेपर का सवाल नंबर 2, 3, 4 और 5 बताया था, और आज मैं आपको बताऊंगा सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 6 जो आपको होता है उसमें मुकालमा या रुदाद लिखने को कहा जाता है। मुकालमा आपने 9th में भी लिखा है, जिस तरह 2 दोस्तों के दरमियान सिगरेट नोशी के उन्वान पर मुकालमा, 2 दोस्तों के दरमियान महंगाई पर मुकालमा, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान तहरीक पाकिस्तान पर मुकालमा। तो मुकालमा की जो तारीफ़ है वो ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा अफराद का किसी एक उन्वान पर गुफ्तगू करने का अमल मुकालमा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि इसमें आपको जो है इख्तियार होता है कि आप मुकालमा लिखें या रुदाद, दोनों चीज़ ही आती हैं, और इस सवाल के 10 नंबर होते हैं। आप मुकालमा लिखें या रुदाद लिखें। रुदाद आपके लिए नई चीज़ है। रुदाद अगर आसान से आसान लफ्ज़ों में बताया जाए तो रुदाद कहते हैं आँखों देखा हाल। इसे अंग्रेज़ी में रिपोर्टिंग भी कहते हैं। जिस तरह सहाफ़ी हजरात जो है किसी सेमिनार में शिरकत करते हैं कि या कोई मैच देखते हैं या किसी जलसे में शिरकत करते हैं या किसी महफ़िल में शिरकत करते हैं, तो फिर जो है उसका सारा जो अमल जो अव्वल से आखिर तक वहाँ पर होता है। यानी अगर महफ़िल नात है तो वहाँ किसी सहाफ़ी ने शिरकत की और उसके बाद उसने उसकी रिपोर्ट तैयार किया किसी अखबार में देने के लिए, तो वो सबसे पहले जो है वो जगह बताएगा, वक्त बताएगा और तारीख़ बताएगा कि कहाँ पर वो महफ़िल हुई और वो स्टेज को कैसे सजाया गया, कितने लोग मदऊ थे, कौन कौन से नात ख़ान है, तकरीब का बाकायदा आगाज़ किस तरह हुआ, इख्तिताम किस तरह हुआ। तो ये सारी चीज़ें इस रुदाद में आ जाती हैं। आपके सिलेबस में जो रुदादें हैं वो भी इसी हैं। महफ़िल नात की रुदाद या क्रिकेट मैच की रुदाद या एक हादसे की रुदाद, जश्न तकरीब इनामात की रुदाद या तकसीम इनामात की रुदाद, जश्न आज़ादी की रुदाद। तो ये सारी रुदाद हैं। तो लेकिन फ़र्स्ट ईयर में इसमें इख्तियार तो है, लेकिन दोनों ही चीज़ें जो है वो हम आपको सिखाएंगे ताकि आपको जो आसान लगे। इसके अलावा एक और बात कि दोनों चीज़ों का लिखना ज़रूरी नहीं होता कि मुकालमा भी आप लिख लें, रुदाद भी लिख लें, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये भी बिल्कुल गलत है कि आप सिर्फ मुकालमे याद कर लें और रुदाद बिल्कुल छोड़ दें, या सिर्फ रुदाद याद कर दें, मुकालमे को छोड़ दें। बाज़ औक़ात ऐसी रुदाद आ जाती है कि जो मुश्किल होती है, तो फिर जो है हमें मुकालमा जो है लिखना चाहिए। तो दोनों चीज़ें ही हम लिखना सिखाएंगे आपको। तो रुदाद का भी बता दिया थोड़ा सा, आपको मुकालमा भी इंशाल्लाह जब ये मुकालमा और रुदाद लिखेंगे तो फिर भी इस पर है मज़ीद बात होगी। सवाल नंबर 6 आपका ये होता है, आप मुकालमा लिखें, आपकी मर्ज़ी है, रुदाद लिखें, आपकी मर्ज़ी है। मुकालमा लिखने का एक ही असूल है कि जो बात आप लिखेंगे वो मसलन कोई 2 दोस्तों के दरमियान सिगरेट नोशी के उन्वान पर मुकालमा है, तो ये अहमद और अली, ये जो 2 नुक्ते ऊपर नीचे हैं, इससे जो इलामत राब्ता कहते हैं। इलामत राब्ता उर्दू में इसको कहते हैं। तो ये इलामत है कि आप इससे मुराद होगी कि जो अहमद ने कहा वो यहाँ होगा, यानी अहमद ने कहा अस्सलामु अलैकुम अली, तो अली ने जवाब दिया वालेकुम सलाम, लेकिन ये इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तो हम कौसैन के अंदर लिखेंगे मुस्कुराते हुए। यानी जो अमल होगा, जो एक्शन होगा, वो कौसैन के अंदर आएगा। इस छोटी ब्रैकेट को उर्दू ग्रामर में कौसैन कहते हैं, और ये रमूज़ औक़ाफ़ में है। इंशाल्लाह रमूज़ औक़ाफ़ जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो वहाँ पर ये हैं, इंशाल्लाह ये सारी आपको बताई जाएंगी। बहरहाल मैं जो कहना चाहता हूँ, तो अहमद आप कहेगा अहमद के अली तुम
کہاں تھے؟ تو یہ سوال ہے، تو اس کے آگے سوالیہ نشان آئے گا. تو علی جو ہے اس کو جواب دے گا میں گھر تھا. لیکن یہ وہ کچھ دیر سوچ کر جواب دیتا ہے. تو یہاں کچھ دیر سوچنے کے بعد میں گھر پہ تھا. تو یہ کچھ دیر سوچنے کے بعد یہ بھی کوسین کے اندر رہے گا. یعنی یہ ہر جملے میں نہیں، مطلب کوئی ایکشن ہوگا تو پھر کوئی عمل ہوگا تو اس کو کوسین کے اندر لکھیں گے، اور باقی جو اس نے کہا ہوگا اس کو اسی طرح لکھیں گے. یہی ایک ہی اصول ہے مکالمے کو لکھنے کا. اور مکالمہ طوالت کے لحاظ سے مکالمہ یا روداد ان دونوں کو 2 صفحات پر کم از کم مشتمل ہونا چاہیے. یعنی اگر مکالمہ لکھیں گے تو بھی 2 صفحات، اور اگر آپ روداد لکھیں گے تو بھی 2 صفحات پر ان کا مشتمل ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ جب یہ مکالمہ روداد باقاعدہ طور پر ہم لکھیں گے تو پھر اس پر مزید بھی جو باتیں ہیں یا جو سوالات ہیں آپ کے، وہ بھی ان پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. پڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی جانب. اور اگلا سوال ہوتا ہے سوال نمبر 7. اس میں یاد رکھیے گا، اس میں 3 چیزیں ہیں: درخواست، رسید اور روز نامچہ. یاد رکھیے گا جو ہے 80% تک جو ہے وہ درخواست ہی آتی ہے اور درخواست ہی آئی. 20% چانسز رسید کے بھی ہوتے ہیں، اور روز نامچہ ابھی تک جو ہے آیا نہیں ہے اینول ایگزام میں کبھی، لیکن سلیبس کا حصہ ہے، اس لیے ہم یہ بھی لکھنا سکھاتے ہیں آپ کو. درخواستیں کئی قسم کی ہوتی ہیں. ایک جو ہے ایک ادارے سے متعلقہ ہیں اور ایک بہت سارے اداروں سے متعلقہ ہیں. مثال کے طور پر حصول سرٹیفکیٹ کی درخواست، بیماری کی درخواست، شادی میں شرکت کی درخواست، دوبارہ داخلہ کی درخواست، فیس معافی کی درخواست، جرمانہ معافی کی درخواست. یہ ساری درخواستیں اسکول یا کالج کے پرنسپل کو آئیں گی. جبکہ اگر آپ کا بل زیادہ آ گیا ہے، اس کو ٹھیک کرانا ہے، تو یہ درخواست اب اسکول کے پرنسپل کو نہیں آئے گی، بلکہ یہ درخواست SDO وابٹا کو جائے گی. آپ کے علاقے میں سکول نہیں ہے، آپ سکول کا اجرا چاہتے ہیں، تو یہ درخواست جو ہے یہ ایجوکیشن آفیسر کو جائے گی. ہسپتال نہیں ہے، ہسپتال آپ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ یا محلے میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے، اس کے جو ہے روک تھام کے لیے، تو یہ درخواست جو ہے آپ کے ہیلتھ آفیسر کو جائے گی. تو اس طرح جس شعبہ کی درخواست ہوگی اسی شعبہ کو جائے گی. رسید جو ہے وہ قیمت وصولی پر ہوتی ہے. ہمیشہ جب کوئی لین دین ہوتا ہے تو رسید جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اس پر بھی انشاءاللہ ہم جو ہے جب رسیدات لکھیں گے تو آپ کو رسید کے بارے میں بھی مکمل بتائیں گے. روزنامچہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ڈیلی روٹین انگریزی میں سے کہتے ہیں. ڈیلی روٹین کو کہتے ہیں ایک شخص کی جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی صبح سے لے کے شام تک. یعنی میں صبح 5 بجے بیدار ہوا اور رات 11 بجے سو گیا. اس بیدار ہوا اور سو گیا کے درمیان جو کچھ ہے اسے روزنامچہ کہتے ہیں. جس طرح پرانے زمانے میں جو ہے وہ ڈائری لکھنے کا رواج تھا، ہم ڈائری لکھا کرتے تھے، تو وہ اسی دن کا حال احوال جو ہے مکمل لکھا جاتا تھا. لیکن جہاں ان پر چلیں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا دیتے ہیں. روزنامچہ میں یہ ہے کہ ایک طالب علم کا روزنامچہ، اس کو جو ہے وہ ایک صفحہ پر مشتمل ہونا چاہیے. ایک طالب علم کا روزنامچہ جب آپ لکھیں گے تو اس کا ایک اصول ہے کہ یہ واحد متکلم کے صیغہ میں لکھا جاتا ہے کہ میں صبح 5 بجے بیدار ہوا، میں نے نماز پڑھی، میں نے ناشتہ کیا، میں کالج گیا، تو یہ صورت میں بنے گی. لیکن اگر آپ نے ایک کاروباری شخص کا روزنامچہ لکھنا ہے، ایک کاروباری شخص کا روزنامچہ لکھنا ہے، تو یہ بھی آپ ہی نہیں لکھنا ہے. تو اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں ایک کاروباری شخص ہوں، میں صبح 5 بجے اٹھا. تو یہ نہیں لکھنا کہ میں 5 بجے اٹھتا ہوں پھر نماز پڑھتا ہوں، اس طرح نہیں. میں 5 بجے، کیونکہ آپ نے اسی دن کا جو ہے وہ حال لکھنا ہے روزمرہ کا، جو آپ اوپر تاریخ دیں گے. تو یہ ایک صفحہ جو ایک سے
کم ہوتا ہے، یعنی کاروباری شخص کو ایک ڈاکٹر کا روز نامچہ، ایک وکیل کا روز نامچہ، ایک کھلاڑی کا روز نامچہ، ایک شاعر کا روز نامچہ، تو جتنے بھی شعبہ جات ہیں زندگی کے، سب کا روز نامچہ لکھنا تو آپ ہی نے ہوگا، تو وہ خود بن کے لکھا جاتا ہے، یعنی میں کے صیغے میں لکھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب روز نامچہ بھی لکھوائیں گے تو اس پہ مزید بھی آپ کو بتائیں گے، یہ اس لیے بتا دیا تاکہ آپ کے اذہان میں بات محفوظ ہو جائے۔ اس کے بعد ہم آج کے اپنے آخری سوال کی جانب آتے ہیں، اور یہ سوال بڑا اہم ہے۔ انشاءاللہ جب درخواستیں لکھیں گے، رسیدات لکھیں گے، روز نامچہ لکھنا سکھائیں گے تو اس پر مزید بھی باتیں بتائی جائیں گی۔ آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے اس کو اختتام کیا جائے، اور ہم آج آپ کو آخری سوال بتاتے ہیں۔ سوال نمبر 8 آپ کے لیے بالکل نئی چیز ہے، جسے کہتے ہیں تلخیص نگاری۔ جی، اس کا پہلے آپ کو مطلب آنا چاہیے۔ تلخیص کا مطلب ہوتا ہے خالص کرنا کسی چیز کو خالص بنانا، خالص کرنا۔ تو اس کا یہ سوال نمبر 8 ہوتا ہے، اور یہ سوال اس طرح سے ہوتا ہے کہ درج ذیل اقتباس یا پیراگراف کی تلخیص کریں اور عنوان دیں۔ اس سوال کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے 8+2۔ 8 نمبر کی جو ہے وہ تلخیص ہوتی ہے، اور 2 نمبر عنوان دینے کے ہوتے ہیں۔ تلخیص جس طرح میں نے کہا خالص کرنا، تو آپ کو یہ تو علم ہوگا کہ کسی بھی چیز کو اگر خالص کیا جائے تو اصل شے سے زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ تو ایک پیراگراف آتا ہے کہیں سے بھی، یہ ضرور نہیں کہ آپ کی کتاب میں سے ہو، یہ کہیں سے بھی ہو تو اردو میں ہے۔ ایک پیراگراف ہوتا ہے، اس میں الفاظ ہوتے ہیں، کسی بھی عنوان پر یہ آ سکتا ہے۔ تو آپ نے اس کو حل کرنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی لکھنا ہے تلخیص، اور تلخیص کرنے کا اصول یہ ہے کہ جس پیراگراف کی آپ تلخیص کر رہے ہوں گے، تلخیص اس پیراگراف کا 1/3 حصہ ہوگی۔ اب اس کی مثال یوں ہے کہ آپ نے الفاظ کو گننا ہے، الفاظ کو، لفظوں کو گن لینا ہے۔ اگر لفظ بن رہے ہیں 90 تو اس کی تلخیص ہوگی، جی ہاں، 30 الفاظ پر۔ اگر لفظ بن رہے ہیں 120 تو اس کی تلخیص ہوگی 40 لفظوں پر۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ 30 کا مطلب صرف 30 ہی ہے، یا 40 کا مطلب صرف 40 ہی ہے۔ تلخیص میں 1-2 الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں ہوتے لکھتا ہوں، ہیں نہیں لکھتا، ہوتے ہیں لکھنا ہو تو میں ہوتے لکھتا ہوں، ہیں نہیں لکھتا، کیونکہ یہ تو 31واں بن رہا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے، یہ اردو ہے، کوئی میتھمیٹکس نہیں ہے۔ یہاں اتنی گنجائش ہے کہ یہاں 30 کا مطلب 28 بھی ہے، اور 30 کا مطلب 31-32 بھی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کی جو ہے وہ تلخیص جو بھی ہے وہ لکھ لیں گے۔ بالکل ہو بہو کاپی پیسٹ والا یہ بھی سوال نہیں ہے کہ یہاں سے کاپی کیا اور یہاں پہ پیسٹ کر دیا۔ کچھ نہ کچھ مختصر کر کے، اور مفہوم یہی رہنا چاہیے، الفاظ آپ کے اپنے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے عنوان۔ عنوان اس تلخیص سے پہلے لکھیں یا بعد میں لکھیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخر میں لکھیں تو بہتر ہے۔ عنوان آپ کم سے کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 3 عنوانات آپ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پیراگراف آیا ہوگا والدین کے بارے میں، والدین کی خدمت کے بارے میں، تو آپ اس کا عنوان لکھ سکتے ہیں والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، یا حقوق والدین۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں عنوانات ہیں، تو پھر یہاں پر عنوان نہیں لکھیں گے بلکہ عنوانات لکھیں گے، اور یہ 1 2 3 کر کے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی لکھنا ہے تو پھر ایک ہی عنوان دیں، اس کے 2 نمبر پورے ہوتے ہیں۔ اس کی آپ تلخیص اچھی کرتے ہیں تو اس میں سے 8 میں سے 6 یا 7 نمبر آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ بالکل ہی مفت کے نمبر ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تلخیص کے 2 صفحے لکھے ہیں، تو یہ جملہ تو گرامر کی روح سے غلط ہے۔ تلخیص جو ہے وہ تھوڑا لکھنے کو کہتے ہیں، زیادہ لکھنے کو نہیں کہتے۔ اس کی میں ایک مثال دیتے رہتا ہوں، اور وہ میں مثال آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک گیم ہوتی ہے، شاید آپ بھی اس کو کھیل چکے ہوں، سلو سائیکلنگ ریس اسے کہتے ہیں۔
سلو سائیکلنگ ریس ہوتے ہیں، 5 سوار ہیں اور یہ فینسنگ لائن ہے اور یہاں تک انہوں نے جانا ہے۔ اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ سائیکل پر یہ ہیں اور سائیکل کا جو ہے پورا پیڈل بھی نہیں گھمانا ہوتا اور پاؤں بھی نیچے نہیں لگانے ہوتے، اور کبھی سائیکل کو ادھر موڑ کے کبھی ادھر موڑ کے کبھی ادھر چل کے کبھی ادھر جا کے فنشنگ لائن تک جو ہے وہ پہنچنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اصول یہ ہے، یہاں جو سب سے آخر میں پہنچتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ جی ہاں، جو مثلاً وصل ہوئی اور ایک نے 5 سیکنڈ میں یہ لائن کراس کر لی تو وہ ہار جائے گا، جبکہ ایک جو ہے ادھر ادھر کبھی ادھر مڑے گا کبھی ادھر، زیادہ وقت لگا کے آخر میں پہنچے گا تو وہ جو ہے وہ جیت کا حقدار ہوگا۔ تو سلو سائیکلنگ ریس اس تلخیص کی مثال ہے، جو آخر پہ پہنچے گا وہ نمبر 1 ہوگا، جو تھوڑا لکھے گا اس کے نمبر زیادہ آئیں گے۔ کسی شاعر کا کیا ہی خوبصورت شعر ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جی ہاں، دیدار کے لیے آنکھیں کھولی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر دیدار کے لیے آنکھوں کو بند کرنا ہوگا۔ تو چھوٹی سی ایک مثال کہ پیراگراف آیا ہے کہ جب وہ چھوٹا سا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، جب وہ چھوٹا سا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی تلخیص ہے وہ بچپن میں یتیم ہو گیا تھا۔ تو میرے خیال میں اس مثال کے بعد آپ بات سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں، تلخیص کو اس طرح آپ نے حل کرنا ہے۔ تلخیص کا پیراگراف کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اردو کا ہوتا ہے، بعض اوقات بہت مشکل الفاظ بھی آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس سوال کی مشق کی ہوگی تو آپ کے لیے 9-8 نمبر حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ آج آپ کا پیپر پیٹرن مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پہلی غزل یا پھر پہلا سبق آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔